आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। गुज़िश्ता रोज से कराची की सियासत के ऊपर कुछ हलचल सी हमें महसूस हुई और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब ने गवर्नर सिंध के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारा गुबार है, बहुत सारे किसी चीज का बदला है जो वो उतार रहे थे और एकदम से तमाम तोपों का रुख उनका गवर्नर सिंध की तरफ हो गया। लेकिन गवर्नर सिंध ने भी हिसाब बराबर कर दिया और आज उसी तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए मुस्तफा कमाल के ऊपर। बहुत सवाल सारे पैदा हुए, बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन एक बुनियादी सवाल जो यहां ये पैदा होता है कि सबके पास तमाम बातें मौजूद हैं, सब लोग सब कुछ जानते हैं, मुस्तफा कमाल भी सब कुछ जानते हैं, गवर्नर सिंध के पास भी बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन क्या ये इल्जामात की सियासत ही चलती रहेगी? क्या इसके बाद कोई सबूत सामने आएंगे, कोई कार्रवाई होती रहेगी? माजी के जो दोस्त थे आज चौक पर एक दूसरे की अचकन धो रहे हैं, लेकिन क्या सियासत के अंदर इस तरह की जो सूरत हाल है क्या वो काबिल कबूल है? इसी तरह का वाकया पहले भी पेश आया था जब सौलत मिर्जा को फांसी देने से पहले उनका वीडियो बयान सामने आया, तो उस वीडियो बयान में उनकी जानिब से गवर्नर सिंध पर इल्जामात लगाए गए, तो गवर्नर सिंध ने मुस्ताफी होने का फैसला किया, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब की बार जो मुस्तफा कमाल ने इल्जामात लगाए, क्या ये इल्जामात गवर्नर सिंध के मुस्ताफी होने की जानिब बढ़ेंगे या फिर गवर्नर सिंध इसका डट कर दिफा करेंगे? इस तमाम सूरत हाल पर आज बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ जहां पे गवर्नर सिंध और मुस्तफा कमाल आमने सामने, तो वहीं नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने में मसरूफ नजर आती है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि 2 नवंबर को वो इस्लामाबाद लॉकडाउन करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने 2 नवंबर को ही नाअहली रेफरेंस के अंदर इमरान खान और जहांगीर तरीन को तलब कर लिया है। क्या लॉकडाउन होगा या फिर 2 नवंबर को इलेक्शन कमीशन उस दिन अपना कोई फैसला सुनाएगी? ये तमाम तर सियासी जो सूरत हाल उस पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं रमेश कुमार साहब, रुकने कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया आपका सर कि आप तशरीफ लेकर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असेंबली अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली साहब कि आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद, और इसी के साथ साथ कुछ ही देर में सेनेटर कामिल अली आगा साहब और कराची से मेरे साथ मौजूद होंगे सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमा। अपने इन मेहमानों से प्रोग्राम का आगाज करता हूं। रमेश कुमार साहब, आपसे जानना चाहता हूं, जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है, बड़ी जो सिचुएशन चल रही है, गवर्नर कहते हैं वफाक का नुमाइंदा, मुस्तफा कमाल ने तो चलो इल्जामात एक लगा दिए, लेकिन आज उन इल्जामात का जवाब भरपूर तरीके से गवर्नर सिंध ने भी दिया। आप समझते हैं कि ये इल्जामात की हद तक हम देखते रहेंगे या कोई सबूत भी सामने आएंगे? मैं आपको बताऊं, इल्जामात लगे और शाम को एक टीवी चैनल के ऊपर मैं अनीस एडवोकेट का इंटरव्यू भी देख रहा था कि गवर्नर साहब के ऊपर इल्जाम लगाए और गवर्नर साहब उखलाट का शिकार हो गए। मैं समझता हूं आज अगर मुस्तफा कमाल की ये जो, पहले मुस्तफा कमाल अब मेरा भाई जैसा दोस्त है और वो मेरे साथ काम भी कर चुका है 2002 में, और अच्छा एनर्जेटिक बंदा है, और जो पाक सरजमीन है उस पाक सरजमीन में फिर भी जितने भी बंदे हैं उसमें अच्छा फिर भी नेक बंदा है। और ये मैं कहूंगा गलतियां तो हर इंसान से हुई है, और उसकी ने भी जो गलती जो गवर्नर ने इल्जाम लगाया है वो उस टाइम पे भी ये बातें सामने आई थी। मगर बातें आप करना कि बिल्कुल सबूत है, मगर जब सबूत की बात की जाती है तो फिर उस टाइम कहता है कि हाँ हम सबको पता है। भाई आप अगर गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है और अगर एक जमात मुस्तफा कमाल, अभी उनकी कोई सीट नहीं, पॉलिटिकली किसी तरह की कोई बात नहीं, कोई अभी नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में या सेनेट में कोई नुमाइंदगी नहीं, उस पार्टी की जानिब से अगर गवर्नर के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है तो गवर्नर की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? देखिए, गवर्नर कामिल अली आगा साहब भी पहुंच गए हैं, मेरे ख्याल में उनके टाइम पे गवर्नर साहब लगे हैं, और पीपुल्स पार्टी का जो 5 साल दौर था उसमें भी गवर्नर कंटिन्यू था। आज हमारा दौर है तब भी गवर्नर कंटिन्यू है। या तो हम तीनों गलत हैं कि गवर्नर को जो है वो रख के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, या तो हम तीनों गलत हैं कि उस टाइम पे फौजियों की गवर्नमेंट थी, उसके बाद मुशर्रफ रेजिम से राइट फ्रॉम 2002 टिल 2016 इस वक्त जो भी आज वो उस टाइम से लेके आज तक, उस टाइम फुल फौज ऐसा हुकूमत करती थी, उस टाइम पे भी वो था, 5 साल उस टाइम पे भी उसने गुजारा, कोई उसके ऊपर ऐसी बात नहीं आई। आज 5 साल पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही 2008 से 2013 तक, उसके ऊपर नहीं लगा, मगर आज 3 साल में लगे हैं, फिर भी मैं उसके बारे में कोई गारंटी नहीं देता। अगर मुस्तफा कमाल इल्जाम लगाता है
تو کم سے کم مصطفیٰ کمال کو الزام پروف کرنا چاہیے. آج اگر مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم لندن کے اوپر الزام لگائے, مصطفیٰ کمال مرچنٹ کی بات کرے, مصطفیٰ کمال فاروق بھائی کے صرف الزامات ٹی وی کے اوپر, ٹاک شوز کے اوپر آ کے اور ہم الزام لگائیں, یہ چیزیں نہیں ہو رہی. اور دوسری چیز, میں اور اپنے لیڈر سے بہت سیکھا ہوں, اور اپنے لیڈر سے بھی سیکھا ہوں اور اپنے دھرم اور مذہب سے بھی سیکھا ہوں. آپ اگر دوسرا بندہ آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نیٹ کلین ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کی گند کی سیاست میں, جیسے آج عمران خان ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے, ہم عمران خان کو وہ اس قسم سے میں کم سے کم کاؤنٹر نہیں کرتا. ہمیں ان چیزوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کام غلط جس کو کرنا ہوگا وہ کرے گا. ہمیں اچھے راستے کے اوپر, ہمیں اچھے راستے کے اوپر میں یہی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اگر گورنر سندھ کے اوپر اس طرح کے سٹیٹمنٹس آئیں تو کیا وہ مستعفی ہوتے ہیں, یا پھر ان کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے, یا پھر جس طرح سے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے ڈیفینڈ کرتے آئیں گے. پاک سے زمین پارٹی کا موقف یقینی طور پہ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ ان کی ہی جماعت کی جانب سے گورنر سندھ پر الزامات لگائے گئے. لیکن تمام تر چیزوں کے بعد جو پینلسٹ ہمارے تھے, کمٹمنٹ کے بعد انہوں نے وڈرا کیا, پیچھے ہٹے کہ آج وہ کسی بھی شو کے اندر نہیں بیٹھیں گے, کہیں پہ بھی اپنی ریپرزنٹیشن نہیں دیں گے, اور کل ایک گرینڈ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کل لے کر کے آتے. لیکن میں اسی چیز کو اپنے دیگر مہمانوں کے ساتھ کنٹینیو کروں گا. کامل علی آغا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کامل علی آغا صاحب, یہ مجھے بتائیے گا, جو اب سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ اب براہ راست جو مصطفیٰ کمال کی پارٹی ہے, ایک طرف تو انہوں نے الطاف حسین ایم کیو ایم لندن کے اوپر بڑے الزامات لگائے, اور اب گورنر سندھ کو جو ہے انہوں نے براہ راست انہوں نے ٹارگٹ کیا, جس میں انہوں نے رشوت العباد یعنی گورنر ایک وفاق کا نمائندہ وہ قرار دے ڈالا. دیکھیں, یہ پاکستان میں جو الزامات کی سیاست ہے وہ پولیٹیکل کلچر کا حصہ بن گئی ہوئی ہے, یہ ہمیں مان لینا چاہیے. ٹھیک, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے احتساب کے ادارے جو ہیں وہ کسی بھی طور پر اس لیے نہیں بنائے گئے کہ امپارشل احتساب ہو. آج تک کوئی ادارہ ایسا اس ملک میں نہیں بن سکا, یا نہیں پنپ سکا, یا نہیں کھڑا ہونے دیا گیا, اس لیے کہ ذاتی مفادات کی سیاست کے اندر, اور پھر یہ ایک جو کرپشن کا کلچر ہے وہ بھی ایک وجہ بنا ہے. سر, اب بھی آپ سمجھتے ہیں ذاتی مفاد کی سیاست؟ میں تھوڑا سا دیکھیں نا, جب آپ یہ چاہیں گے کہ میں احتساب کروں, میں کرپشن کروں, میرا احتساب نہ ہو, تو ظاہر ہے پھر وہ ادارے جو ہیں ان کو تو میں پنپنے نہیں دوں گا. تو جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ کرتا بھی ہے کرپشن اور احتساب سے بچتا بھی ہے. تو یہ ایک کلچر بن گیا ہوا ہے. میں کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. اب اس کو ظاہر ہے تبدیل کرنا ہے. جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا الزامات لگتے رہیں گے, اور الزامات پھر ظاہر ہے ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے احتساب کا, وہ الزام ہوتا ہے جب جس کو بارے میں آتا ہے وہ دوسرے پہ الزام لگا دیتا ہے, اپنی جان چھڑاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے الزامات جو ہیں ان کا, چاہے وہ مصطفیٰ کمال پہ لگ رہے ہیں, چاہے عشرت العباد پہ لگ رہے ہیں, ان سب کا یا کسی اور پہ لگ رہے ہیں, ان کا احتساب تو ہونا چاہیے نا. کوئی ایلیمنٹ ہو جو اس چیز کو پروف کرے. ادارے احتکام پذیر کرنے پڑیں گے, مضبوط کرنا پڑے گا, نئے قوانین بنانے پڑیں گے. اور اب میں سمجھتا ہوں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اندھیر نہیں, اب بننے والا ہے, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. میں آتا ہوں سر, آپ نواز شریف کے اوپر ہماری گورنمنٹ تو ہماری ہے نا, اس مرتبہ جو بھی ہماری گورنمنٹ ہوگا مائنر سے انداز میں کہ کچھ نہ کچھ اب ہونے والا ہے. علی محمد خان صاحب, مجھے سر بتائیے, ایک ہی جماعت تھی ایم کے ایم کی, اسی کے اندر جناب مصطفیٰ کمال, اسی کے اندر عشرت العباد خان صاحب, وہی فاروق ستار, کل کے دو ساتھ کے دشمن بچ گئے اور ایک دوسرے کی اچکن ہاتھ جو ہے وہ چوک پر دھو رہے. الزامات کی سیاست ہو رہی ہے. علی محمد خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جس طرح سے کامل صاحب نے کہا کہ اب ایک روایت بن گئی, کیا یہ ایک روایت ہے یا روایتی سیاست کا حصہ ہے, یا پھر معاملہ کراچی کو لے کے کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ فرید صاحب, آپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں. اس پہ آنے سے پہلے آپ کی اجازت سے صرف 20 سیکنڈ میں ایک اور بات پہ بھی لوں گا جو اس سے ریلیٹڈ ہے. اس سے زیادہ سنگین بات جس پہ میڈیا نے بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات ہم سنتے ہیں, 1-2-3 دن غلغلہ مچتا ہے, پھر سب بھول بھال جاتے ہیں. دیکھیں, 5 دن پہلے 4 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی ایم کیو ایم لندن, جن کو میں دہشت گردوں کی اب جماعت کہتا ہوں, اور لفظ میں نے استعمال کیا لندن. ایک ایسا آدمی جس پہ آرٹیکل 6 لگا,
اس کی اپنی جماعت نے لگایا ریزولوشن کے ذریعے، اور وہ آدمی جس کا نام آج لینا معیوب سمجھا جاتا ہے، جس کی تصویر میڈیا شو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ملک دشمن ہے، الطاف غدار کی میں بات کر رہا ہوں، میں تو اس کو اب کھلم کھلا الطاف غدار کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے نام کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لگانا ہی میں سمجھتا ہوں توہین ہے اس نام کا۔ ایک طرف تو اس پہ اتنی سختی، لیکن اس کے بندے کھلم کھلا پریس کانفرنس کرتے ہیں کراچی میں، آ کے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کے مشن کو آگے لے جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ سندھ حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ میرے لیے تو اس سے بڑی خبر یہ ہے جس کو میڈیا نے نہیں اٹھایا، کیا سندھ حکومت در پردہ الطاف غدار سے ملی ہوئی ہے، یا سندھ حکومت کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک دشمن آ کے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں دوبارہ آپ ذمہ دار قرار دیتے ہیں اس میں سندھ حکومت، میں سمجھتا ہوں بالکل سندھ حکومت کس کی ہے؟ دیکھیں، اگر پنجاب میں لاہور میں کوئی وہ جماعت جس پہ پابندی ہو آ کے پریس کانفرنس کرے، یا کوئی دہشت گردوں کی جماعت آ کے کوئٹہ میں یا پشاور میں پریس کانفرنس کرے، تو جس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ رسپانسبل ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں، ایک طرف پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، تحریک انصاف، نون لیگ سب مشترکہ طور پہ سندھ کی اسمبلی میں آرٹیکل 6 کے لیے ریزولوشن پاس ہو گئی، اس کے لیے اب آگے کیا کریں گے؟ آپ جو ہے مٹھائیاں بانٹیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کے لیے اب عملی اقدام یہ ہے، اس غدار کے ملک دشمن آ کے ادھر آپ کے پریس، یار یہ حالت ہوگی ہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی، کوئی کانسٹیٹیوشن کی پرواہ نہیں ہے، یا پھر آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ٹھیک ہے ہماری حکومت چل رہی ایک ہی ہے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں، میں درخواست کروں گا اس فورم سے اپنے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے، دیکھیں جتنے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹ کے ہوتے ہیں۔ میں مراد علی شاہ صاحب سے جو ینگ ہیں، وائبرنٹ ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ادھر پیپلز پارٹی کا امیج وہ بہتر کر رہے ہیں، میں درخواست کروں گا ان سے کہ اگر ان کی اس پہ نظر نہیں گئی یا ان کی وہاں پہ کچھ کسی کی نیچے کوتاہی تھی، آپ فوراً اس کا پلیز نوٹس لیں۔ یہ ملک دشمنوں کو اگر ایک دفعہ بدن سے ایک اجتماعی جو ہے وہ ایک خنجر نکل رہا ہے، وہ خنجر جو پتہ نہیں کب سے ہمیں مار رہا ہے، تو جب نکلا ہے تو اس کو باقی جو یہ پریس کانفرنس کی باتیں ہیں، دیکھیں اگر آپ پریس کانفرنس یہ کر رہے ہو کہ آپ نے میرا کوئی فلانا حق نہیں دیا اور بعد میں وہ کہتا ہے نہیں دیا، پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، پھر آپ پیچ اپ کر لیں تو ٹھیک ہے، آپ کی ذاتی باتیں ہیں، لیکن اگر آپ کسی پہ ملک دشمنی کا الزام لگائیں، کرپشن کا الزام لگائیں، اور اس کے بعد اب کیا میرا سوال یہ ہے جو کل ہوا جو آج ہوا، کیا کل یا پرسوں پیچ اپ تو نہیں ہو جائے گا دونوں میں ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر؟ آپ یہ دونوں میں کس کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا میں پھر کریم خواجہ صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ یہ جو اپنا گورنر صاحب نے پریس باتیں کی ہیں اور جو اپنا پی ایس پی والوں نے باتیں کی، میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہ بات کی جائے جس پہ بندہ پھر پیچھے سٹینڈ تو کر سکے، آپ پھر مل کے پھر رل مل کے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں میں دوبارہ وہ بات کروں، ذاتی اناد اگر ہے، کوئی ذاتی مخاصمت ہے، اس پہ آپ پیچ اپ کر لیں، وہ آپ کے دونوں کے مسائل ہیں، لیکن اگر آپ ایک آدمی کہتا ہے تم نے ملک کے ساتھ یہ کیا، دوسرے کہتے ہیں ملک کے ساتھ یہ کیا، دونوں کو پھر ثبوت لانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ثبوت کی بات ہے۔ کریم خواجہ صاحب جو بات اس وقت علی محمد خان صاحب نے کی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ سندھ میں حکومت آپ کی ہے، اور پھر ایسی صورتحال کے اندر کہ ایک شخص کے خلاف جو کہ آرٹیکل 6 کے تحت سندھ اسمبلی کے اندر قرارداد بھی پیش ہوتی ہے، منظور بھی ہوتی ہے، اور پھر اسی کو ہی سپورٹ کرتے ہوئے لوگ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، وہاں پہ بات بھی کرتے ہیں، اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر کوئی گورننس اس معاملے کے اوپر کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے سر؟ تھینک یو ویری مچ فرید صاحب۔ ریزولوشن تو پاس ہوا ہے سندھ اسمبلی سے، مگر اس کی امپلیمنٹیشن آرٹیکل 6 کی فیڈرل گورنمنٹ اس پر امپلیمنٹ کروا سکتا ہے، گورنمنٹ آف سندھ نہیں کروا سکتی ہے، کوئی بھی صوبائی حکومت نہیں کرا سکتی ہے۔ آرٹیکل 6 جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو پاس کر لی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پر کیس رجسٹر کرے اور چلائے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، سندھ اسمبلی کا ریزولوشن آ چکا ہے۔ تو سر گورنر سندھ کی طرف سے آج جو باتیں کہی گئی ہیں، انہوں نے کہا 12 مئی کے اوپر انہوں نے کہا کہ 12 مئی کا کوئی بھی ذمہ دار جو ہے وہ بچ نہیں سکے گا، اس کو چوک پر لٹکائیں گے، ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عظیم تاریخ کیس جو ہے وہ بھی کھول دیتے ہیں، اس میں انہوں نے بعد میں کہا کہ جو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا ثانیہ ہے وہ بھی کھول دیتے ہیں، جو چائنا کٹنگ کرنے والے ہیں ان کو بھی سامنے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو سر حکومت بھی آپ کی ہے، گورنر سندھ کے اوپر جو لگنے والے الزامات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات آپ کی حکومت یا پھر گورنر سندھ کہ ان کا جو سٹیٹس ہے، جو ان کا ایک ان کی جو عہدہ ہے اس کو کرٹیسائز کیا گیا اور اس کو متنازع بنایا گیا؟
دیکھیں الزامات دونوں طرف سے آئے ہیں, اس کی تحقیقات یقیناً ہونی چاہیے, اور کیونکہ گورنر صاحب نے ایک بات کی ہے, دوسری طرف انہوں نے بات کی ہے پی ایس پی والوں نے. مگر فرید صاحب میں تھوڑی ایک آپ کے سامنے عوام کی نالج کے خاطر یہ بات کروں گا. میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں نے بہت کچھ کتابیں پڑھی ہیں. سندھ کی سیاست میں ہمارے پاس سائیں جی ایم سعید ہوتے تھے. الطاف حسین بیسیکلی سائیں جی ایم سعید سے ٹریننگ حاصل کر چکے تھے, فکری اور دوسری, یہ ایک حقیقت ہے, کتابوں میں چیزیں موجود ہیں. تو سائیں جی ایم سعید کی وفات سے پہلے ان کے آلریڈی 3-4 گروپس ہو گئے تھے, اور سائیں کی وفات کے بعد 12 گروپ ہو گئے. تو ویسے الطاف حسین صاحب کی جو تنظیم ایم کیو ایم ہے وہ اسی عمل سے سٹارٹ ہو گئی ہے, 3-4 گروپس ان کے ہو گئے ہیں, اور یہ میرے خیال سے ابھی الطاف کی حیاتی میں 1-2 گروپس اور بھی بنیں گے, اور آگے چل کے یہ 12-14 گروپ ہوگا, اور پھر انسگنیفینٹ ہو جائے گا. کیونکہ تاریخ میں ہمیشہ جو ہے مسولینی اور ہٹلر جس طرح اٹلی اور جرمنی میں جو کچھ کیا تھا, اسی طرح اسی تنظیم نے سارے سندھ میں اور کراچی میں خاص طور پر انہوں نے یرغمال کیا, جو کچھ چیزیں کی, اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہونا ہے. تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, الزامات بھی شروع ہوئے ہیں, انسگنیفینٹ یہ ہوتے وقت کے ساتھ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ابھی یہ پارٹی شروع ہوئی ہے اور مزید آنے والے دنوں میں مزید اور گروپس اور تقسیم در تقسیم ہم دیکھتے چلے جائیں گے. ایک کمرشل بریک میں نے لینی ہے, بریک کے بعد آتے ہیں اپنے مہمانوں سے اسی موضوع کے اوپر مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. یہاں پہ ایک جانب جہاں جو وار آف ورڈز ہم نے بات کی, دوسری طرف جو ہے وہ لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی اس 2 نومبر کے پریشر سے نکلنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور آج یہ حکومتی جو ارکان ہیں پی آئی جی میں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں خان صاحب کے اوپر اور ان تمام معاملات کے اوپر کافی زیادہ بات چیت کی گئی ہے. رمیش کمار صاحب, مجھے ایک بات بتائیے کہ ذرا سے یہ جو ایک طرف آئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے 2 نومبر کی تاریخ ہے, 2 نومبر کو خان صاحب کا جو ہے وہ یہاں لاک ڈاؤن کا بھی ہے, تو کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ جس دن پی ٹی آئی نے کال دی لاک ڈاؤن کی اسی دن الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے 2 نومبر کو خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو طلب کر لیا؟ الیکشن کمیشن نے تو وہ کام کیا جو الیکشن کمیشن کو آیا ہے, اور ان کا جائز اختیار تھا, انہوں نے اپنے اختیار کو یوز کرتے ہوئے اور انہوں نے 2 تاریخ کو ڈیٹ دی ہے. نہیں, محض اتفاق مگر عمران خان تو کہتا ہے کہ میں غیر قانونی کام کروں گا اور اسلام آباد میں آ کے تالے لگاؤں گا. ایک غیر قانونی کام اور قانونی کام اس کو ملانا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں 2 نومبر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے صرف, یعنی خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے حکومتی زیر اثر ہے, حکومت کے زیر اثر ہے, فری اینڈ فیئر نہیں ہے. بات پتہ ہے کیا ہے, ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن جیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیسے آئیں گے اگر یہ خان صاحب نے یہاں پہ کے پی کے سے لوگ لے کے اور یہاں پہ بند کر دیا, میں کیسے آؤں گا؟ سر ہم تو آ جائیں گے, ہم آ جائیں گے سر. الیکشن کمیشن کے ممبران نے بھی یہ سوچا ہو کہ یہ کیسے ہوگا, تو انہوں نے اس وجہ سے 2 نومبر, میں سمجھتا ہوں ہمیں سیریسلی ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کے اندر پہلے بھی مسئلے حل ہوئے ہیں. ابھی سینیٹ کے اندر اپوزیشن کا بل پڑا ہے, نیشنل اسمبلی میں ہمارا بل پڑا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں غیر قانونی, یہ غیر قانونی ہے. دونوں چیزوں کو ملا کے آگے چیزیں جا سکتی ہیں, سموتھ وے سے جا سکتی ہیں. تو اس کو توڑ مڑوڑ کے اور پریشر ڈال کے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر میں پریشر ڈالوں, مجھے وہاں سے مرضی سے فیصلہ ملے, سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالوں, ریفرنس بھیجتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف, وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے, ان کا ریفرنس اپروو ہو جاتا ہے. پروف دینا یہاں پہ اپروو ہو جانے کے بعد آتا بھی 2 نومبر کو ہی ہے, نہ بھی زیر اثر ہو, نہ بھی زیر اثر ہو, پھر بھی لگتا ہے کہ حکومتی سپورٹ شاید ہو. جہاں پہ ہماری پارٹی نے محنت کر کے اس کے خلاف پروف کٹے لیے, یہ تو واڈا صاحب چکر لگا کے بغیر پروف کے کاغذ لے کے آتا ہے, تو وہاں تو نہیں. علی محمد صاحب, آغا صاحب کی اجازت سے بس چھوٹی سی انٹرجیکشن ہے. الیکشن کمیشن آزاد ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو آزاد ہے الیکشن کمیشن آپ کی اعتماد سے. اچھا آزاد ہے اگر آپ کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ وسیم بدامی والا معصومانہ سوال, پھر آپ اس کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو؟ نون لیگ کا ایک ایم این اے کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی ڈیفینڈ کیا, میں نے تو کہا کہ جو اس کا دائرہ اختیار تھا, دائرہ اختیار ہے ان کا, انہوں نے وہ کیا. ہم نے اگر ہمارے خلاف ریفرنس سنا,
ہم نے وہاں پہ بھی بات کی خیر کہ بھائی ہمارے خلاف نہیں سنو. آپ بات کر رہے ہیں سچی باتیں کروں گا, کر دینا. انہوں نے کہا سنیں گے, ہم نے کہا ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کمیشن بلائے گی ہم ادھر بھی جائیں گے, سپریم کورٹ بلائے گی ہم ادھر بھی جائیں گے. میں ڈاکٹر صاحب تمہارے بھائی بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, چپکے سے ہمیں بتا دیں کدھر سے ڈائریکشن آئی تھی, پی ایم ہاؤس کے کس لیول سے آئی تھی ڈائریکشن. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے دیکھیں جس دن ہمارا دھرنا, ہزاروں لوگوں کا ہمارا لاک ڈاؤن, ہزاروں لوگوں کی تاریخ, اب یہ دیکھیں نا, اب یہ کسی اندھے کو بھی یہ پتہ لگ گیا یار علی محمد صاحب الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ پرسنل ہو رہا ہے. جس دن ہمارا لاک ڈاؤن ہے اسی دن آپ تاریخ دے رہے ہو. یعنی کہ میں ان سے پوچھوں کہ جو آپ نے ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی, جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 نومبر کو فیصلہ کن ہو جائے گا امپائر کی انگلی, تو وہ کس کا امپائر کی انگلی پاکستان کی ڈگڈگی بجانے والے بھی یہی, پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ اٹھی ہے. وہ تو دیکھو مجھے بتائیں نا, بڑا کوئٹہ کا بلاسٹ ہوا, اتنا بڑا کوئٹہ کا بلاسٹ ہوا, اتنا بڑا یہاں پہ ڈگڈگی چل رہی تھی. نہیں مجھے بتا ڈگڈگی کون بجا رہا ہے, کون بجا رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں میں آپ کے اطلاع نیازی کے جہاں پہ جس کے گانے کے اوپر رقص کرنے کے لیے چاہتا ہے وہ گانے کہاں چلتی ہیں. آپ نہیں بتا PMLN کے اندر جو گانے چلتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے گانے چلتے ہیں, آپ نہیں بتانا, مگر وہاں پہ گانے کیسے آپ نہیں بتانا چاہ رہے کہ ڈگڈگی کون بجا رہا ہے. میں کون آپ کو اور کیسے بتاؤں, میں نام کسی کا لوں, یہ میری صاحب کل میاں صاحب نے ہمارے ہاتھ میں ڈگڈگی تو تھما دی, یہ بتایا نہیں کہ ڈگڈگی کے سامنے ہوتا کون ہے. آغا صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں آج خورشید شاہ صاحب نے ڈگڈگی کے متعلق جو بات کی ہے دیٹ از ویری الارمنگ. وہ وہی سیکوینس ہے جو سیکوینس سرے المیڈا والا جو معاملہ ہے. سر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, میاں صاحب نے تو بات کی ہے ڈگڈگی والی کہ ہر دور میں آ جاتے ہیں, ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, تشریح خورشید شاہ صاحب کر رہے ہیں. جی دیکھیں یہ تشریح پھر ظاہر ہے اسی طرح ہوتی ہے نا, اپنی دوست اپنی گریبان پکڑ کے بیٹھتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں, سیاست بڑی بے رحم چیز ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سنجیدہ بات ہے اور یہ رویہ ترک کرنا چاہیے. اور میاں نواز شریف صاحب 2 مرتبہ اپنی اس طرز تکلم اور اسی رویے کی وجہ سے اپنی حکومت پہلے سیک کروا چکے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ عمران خان سے ہے. قطعی طور پہ نہیں. دیکھیں یہ وہی حق ہے جو میاں نواز شریف صاحب خود استعمال کرتے رہے ہیں, جو وہ خود لانگ مارچ کرتے رہے ہیں, جو وہ تحریک نجات چلائی انہوں نے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپوزیشن کا کہ فرائض میں شامل ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میاں صاحب نے غلط کیا تھا, لیکن میاں صاحب اب اپوزیشن کے احتجاج کو قطعی طور پہ غیر آئینی قرار نہیں دے سکتے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا جی وہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ہم بند کر دیں گے اسلام آباد کو, یعنی حکومت بند ہونے کی بات, یعنی احتجاج کریں گے نا جی. اچھا احتجاج کے الفاظ ہیں, تو اب اس کے اندر احتجاج کرنے کو غیر نہیں کہا. میں تو کہتا ہوں, میں آئین پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو, آئین پڑھ لیں. یہ آئینی حق ہے, ذمہ داری ہے اپوزیشن کی سر لاک کہ ڈاؤن وہ عوام کے مسائل کے اوپر احتجاج بھی کرے, پروٹیسٹ. پرامن کی بات ہو رہی ہے نا, وہ کہیں پہ قتل و غارت گری کی بات تو نہیں کر رہے. نون لیگ کے سینئر رہنما کہتے ہیں کہ کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا, آئینی حق ہی نہیں ہے, یہ غیر آئینی کام ہے. یہ آپ بھی آئین پڑھ لیں, میں بھی آئین پڑھ لیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی پڑھ لیں, علی محمد نے پڑھا ہوگا, وہ وکیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان فرائض میں شامل ہیں جو اپوزیشن کے ذمے ہیں. اگر وہ عوام کی بات نہیں کریں گے, اگر وہ احتساب کی بات نہیں کریں گے, اگر اداروں کو مستحکم کرنے کی, مضبوط کرنے کی اور ری بلڈ کرنے کی بات نہیں کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے فرائض سے غفلت. ٹھیک ہے سر, میں آپ سے ایک چھوٹا کوشچن دیکھیں, علی صاحب کی طرف آتا ہوں میں سر, کہ پی ایم ایل کیو اس لاک ڈاؤن میں, اس احتجاج میں پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہی ہے؟ اگر ہمیں 3 تاریخ کو انہوں نے باقاعدہ دعوت دی تھی, اس میں ہم شامل ہوئے, بھرپور انداز میں ہوئے, لاہور میں ہم نے ثابت کیا کہ ہم کسی کا ساتھ کس طریقے سے دیتے ہیں. صبح 9 بجے سے لے کے رات 3 بجے تک ہم وہاں پہ موجود رہے, میں بھی موجود رہا. ٹھیک, عمران خان صاحب سے پہلے میں نے سپیچ کی, اور یہ وہ وہاں پہ ہم نے جو بات کی, اس کے بعد انہوں نے, ظاہر ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ شاید یہ اکیلا چلنا چاہتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ دعوت نہیں دی. علی محمد خان صاحب. نہیں, میں ایک چیز دیکھیں,
جو بات آغا صاحب نے کی، جمہوریت میں بالکل ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، مگر تمیز اور تہذیب کے دائرے میں ہوتے ہیں. میں پوچھ لیتا ہوں یہ انتشار پھیلانا، عمران خان کی کل کی اسٹیٹمنٹ کہ میں زیادہ چاہوں گا کہ شہادتیں کم ہو، یہ کیا ہے؟ میں پوچھ لیتا ہوں نا ذرا، میں پوچھ لیتا ہوں، یہ لاک ڈاؤن سمبولک ہے یا یہ لاک ڈاؤن آپ کے حساب سے تالے لگا؟ جو بات آغا صاحب نے کی ہے، آغا صاحب نے کہا شہادتیں کم ہو، آغا صاحب نے کہا آئینی حق ہے، اس کو غیر آئینی قرار نہیں، ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب، آئین آپ نے زیادہ ماشاءاللہ سے بہتر پڑھا ہوا سر، یہ سمبولک لاک ڈاؤن ہے، تالا لگا دینا ہے، ہر چیز شٹ ڈاؤن کر دینی ہے، یا احتجاج ہے لوگوں کو ملانا کہ آؤ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر بیٹھو، دیکھو ہمارے ساتھ لوگ ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن؟ یہ کیا ہے؟ احتجاج ہے. کوئی کسی سرکاری دفتر کو ہماری جیب میں الفیاں یا تالے نہیں ہیں، روڈوں پہ پاکستانی عوام بیٹھے گی، اور جس طرح پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، لندن میں ہوتا ہے، واشنگٹن میں ہوتا ہے. آپ کیا آپ کو بھول گئے جو واشنگٹن میں جو احتجاج ہوئے، یا بغداد میں جب اٹیک کیا یو کے نے، اپنے ہی لوگ لاکھوں میں نہیں نکلے تھے؟ کیا لاک ڈاؤن کا لندن میں استعمال کیا؟ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ حکومت کو مجبور کریں کہ وہ آپ کی بات سنیں. دیکھیں، ایک آدمی کو شوگر کی بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کیا وہ دوائی کا ڈوز زیادہ کرے یا چینی پینا کم کرے یا بند کرے؟ دیکھیں ان کے لاک ڈاؤن کی اگر کوئی تالا ہے، کوئی ذہن میں کسی کے بڑا تالا ہے، تو اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ یہ بڑا سوال ہے ویسے کہ چابی کس کے پاس ہے؟ وہ چیئرمین عمران خان کے پاس تو نہیں ہے، وہ چابی تو میاں صاحب ہی کے پاس ہے. دیکھیں، یو آر مین آف اے فیو ورڈز اف یو آر اسٹیٹسمین. اف یو آر اے اسٹیٹسمین، اگر آپ اسٹیٹسمین ہو، اگر آپ بلند پائے کے لیڈر ہو، آپ کے الفاظ، آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے آپ مر جاتے ہو نہیں چھوڑتے. دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں تشریف لاتے ہیں، پوری قوم کے سامنے وہ اقرار کرتے ہیں کہ میں اور میرا خاندان احتساب کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک، آج بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے کمیشن کے سامنے پیش کریں. نہ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، نہ احتجاج کی ضرورت ہے، نہ پھر کسی دھرنے کی ضرورت ہے. ریفرنس جا رہا ہے 2 نومبر کو، علاج نہیں کر رہے بیماری کا. 2 نومبر کو جو ریفرنس جا رہا ہے سر، جس کے اندر آپ کے اندر آف شور کمپنی کے ذریعے، اس کا کیا کریں گے سر؟ اس دن فیصلہ آ جاتا ہے آپ کو، تو اس دن احتجاج کریں گے، الیکشن کمیشن جائیں گے خان صاحب؟ دیکھیں، آج میں نے دیکھا، مجھے میاں صاحب پہ ترس آیا کہ میاں صاحب 3 بار کے آپ وزیر اعظم ہیں. دیکھیں، کہ آپ کوئی مستقبل میں قریب میں کوئی نظر آتا ہے کہ 3 بار وزیر اعظم مسلسل بن جائے؟ مشکل ہے نا. یہ اعزاز اللہ کسی کسی کو دیتا ہے نا، تو جتنا بڑا اعزاز ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو مجھے یہ سن کے، میں دیکھ کے مجھے عجیب سا لگا کہ یار 3 بار وزیر اعظم بن کے 40 سال سیاست کر کے آپ کو اپنا کوئی مخلص ہمدرد نہیں ملا ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ آپ نے ایک ایسے آدمی کو بٹھایا، میں جو پہلے وہ کامل صاحب کی جماعت میں وہ آدمی ہوتا تھا، جو میاں صاحب پہ اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھ کے وہ میں دانیال صاحب کی بات کرنے لگاتا تھا. اس آدمی کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ جو آپ پہ کرپشن کے الزام لگاتا تھا، اس کو بٹھا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو. یار آپ لے آؤ ڈاکٹر صاحب کو، لے آؤ، پرانے آدمی ہیں. بالکل، میں یہ پوچھ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں جماعت کے؟ دیکھیں، اصل میں اس وقت اخلاقی دیوالیہ پن ہے. دیکھیں، احتساب کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم 100 سال اور جیئیں گے. دیکھیں، جب مریں گے تو کیا کہیں گے کہ پرایا ملک کا مال لوٹ لوٹ کے اس کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں آج بھی میاں صاحب فیصلہ کر لیں، 40 سال کی سیاست کو بالکل سرخرو کر دیں گے، صاف شفاف ہو کے نکل آئیں گے اگر انہیں کوئی غلط نہیں کیا. لیکن تلاشی وہ نہیں دیتا جس کے پاس چوری کا مال ہو. چلیں، میں نے یہ بات کو لے لیتے ہیں آگے چل کے. کریم خواجہ صاحب، آپ مجھے بتائیے گا جو بات اس وقت کی ہے، خورشید شاہ صاحب نے جو انٹرپریٹیشن آج کی ہے سر، بڑی، جس طرح سے کامل علی آغا صاحب نے بات کی کہ بڑی الارمنگ سچویشن، جس طرح کی بات کی میاں صاحب نے گزشتہ روز، اور آج اس کو انٹرپریٹ کر دیا، تو لگ ایسا رہا ہے سر کہ اب پی 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 بھی جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے اپنے جو پتے ہیں، جو مووز ہے وہ بنا رہی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس طرح کی سٹیٹمنٹس کل میاں صاحب کی طرف سے آئیں، اس چیز کو نہیں آنا چاہیے تھا، اور یہ ان کے لیے خود نقصان دہ چیز ہے؟ دیکھیں، میاں صاحب نے پہلے بھی دھرنے میں چیزوں کو ان صحیح معنی میں ہینڈل نہیں کیا، اور اس وقت بھی جو ہے پارلیمنٹ آ گئی اور پھر چیزیں جس طرح چلی آپ کو پتہ ہے. اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی ہم نے یہ کہا ہے، بلاول صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جو پاناما پیپرز پر جو سینٹ میں بل ہے، جس کی سگنیٹری کیو بھی ہے، پی ایم ایل کیو ہے، پی ٹی آئی ہے، اے این پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور دیگر بلوچ نیشنلسٹ پارٹی ہیں، تو اس پر جلد سے جلد جو ہے وہ پاس ہو جائے دونوں ایوانوں سے، تو چیزوں کو، مسئلے کو بہت
حد تک حل ہو سکتا ہے. باقی دیکھیں گورنمنٹ میں وہ بیٹھے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں پہل کریں, بڑاپن کریں. جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پاناما پر ہونا چاہیے ہو, جہاں تک پی ٹی آئی کا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں بالکل موجود ہے کہ وہ جلسے کر سکتی ہے, احتجاج کر سکتی ہے, جلوس کر سکتی ہے, پہلے بھی انہوں نے کیا ہے. مگر 2-3 باتیں ان کو تھوڑا کیئر کرنی پڑے گی. وہ یہ ہے کہ جو 2 دن پہلے حامد میر نے کچھ کہا تھا کہ ان کے دھرنے میں جو کچھ ہونے والا ہے, کچھ غیر ریاستی عناصر, کچھ سیکریٹیرین آرگنائزیشن کے لوگ بھی آنے والے ہیں اور وہ آ کر ان کی مدد کریں گے. میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے, مگر یہ کہ وہ ان کو کلیئر کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر کل عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں, ان کی حکومت بن جاتی ہے کبھی بھی, ابھی نہیں تو کل, اب کل نہیں تو پرسوں, تو کیا پھر تیسری قوت آ کر اس کو اسی طرح ہٹائے گی, اسلام آباد کو سیچ کر کے, اسلام آباد کو جو ہے روک کر؟ یہ غلط ہے. باقی جو کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ہے وہ کرے جا کر. ٹھیک ہے, ویری رائٹ سر. ایک بریک میں نے لینی ہے سر. بریک کے بعد علی محمد خان صاحب اس چیز کے اوپر میں آپ سے بھی کمنٹ لوں گا. جو بات سینیٹر کریم خواجہ صاحب نے کی ہے, امپورٹنٹ سوال, بہت ویری رائٹ, کہ اگر آج یہ والا ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے تو دونوں باتیں میں اس کے اوپر بریک لینی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, اس پر مزید بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. علی محمد خان صاحب, ویری شارٹ آنسر آپ کی طرف سے. بریک پہ جانے سے پہلے جو کریم خواجہ صاحب نے بات کی, ایک تو وہ مختلف غیر ریاستی عناصر آپ کے اس احتجاج کے اندر, اور دوسرا یہ کہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو جائے گی کہ جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں, کل کو خان صاحب کے ساتھ بھی یہی طریقہ اور لانگ مارچ کر کے شٹ ڈاؤن کر کے آپ سے مانگا جائے جی استعفیٰ دیں؟ دیکھیں, پہلی کا تو یہ ہے, کریم خواجہ صاحب کو میں اور پوری ملک و قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف 20 سال سے ہم میدان میں ہیں. کوئی ایک رپورٹ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ ہمارا آرمڈ ونگ ہے, کوئی پروسکرائب آرگنائزیشن نے کبھی ایک دن کسی ہمیں سپورٹ کیا ہو. دھرنے کے 126 دن میں ایک دن, ابھی جو ہم نے کیا ہے راولنڈ کا مارچ, اس میں تو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں تھی. تو اگر مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح سے دعوت نہیں ہے, کیونکہ ایک دفعہ ہم کہہ چکے ہیں ان کی اپنی مرضی آنا چاہتے نہیں آنا چاہتے, تو پھر پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کا میں نے آج تک کوئی ایسا سیاستدان نہیں دیکھا جو اپنے گلے پہ خود چھری پھیرے. اور ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو بلا کے اپنا لاکھوں کا مجمع ہم اکٹھا کریں اور 500-600 کوئی اور لے کے آئے اور ہم سارا جو ہے ہمارے اس کے اوپر ہمارے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا لگے. میں سمجھتا ہوں سارا پیسفل ہوگا اور سارا لافل ہوگا. ہاں, حکومت پہ ہے, اب حکومت جو ہے وہ دنگے فساد پہ آئے تو اپنے سیلف ڈیفense میں آپ نے کہیں چھپنا کچھ تو کرنا ہوگا نا, مطلب کھڑے ہو کے مار دو ہمیں. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں حکومت کے ہاتھ میں چابی ہے لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کی. احتساب کمیشن بنائے, کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. اگر ہم آتے بھی ہیں ہم پیسفل رہیں گے, حکومت کی مرضی ہے, جتنا دنگا فساد کریں ہم پرامن رہیں گے. ایک دوسرا, انہوں نے کہا کہ کل کو کوئی اور آپ کے خلاف آ جائے. میں کہتا ہوں آ جائے. اگر عمران خان وزیر اعظم, میں بتاتا ہوں نا, اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں, عمران خان وزیر اعظم ہو, خدا نہ خواستہ اس پہ الزام لگ جائے کہ بھی آپ کے پاناما لیکس ہمارے خلاف کوئی نکل آئیں, اربوں روپے کی پراپرٹیاں خدا نہ خواستہ عمران خان کی نکل آئیں, عمران خان اسمبلی میں جا کے کہے کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں, پھر اس سے 4-5 مہینے بھاگے, پھر ٹی آر کے میٹنگ میں ہم اپوزیشن کے ساتھ فراڈ کریں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر ہم پھر بھی احتساب کے لیے تیار نہ ہو, پھر تو میں اس اپوزیشن کو کہوں گا کہ آپ اپوزیشن ہی نہیں ہے, آپ کے پاس عوام ہی نہیں ہے کہ آپ ہم سے سوال ہی نہیں کر سکتے. تو اگر ہم ایسا کریں, ہم احتساب سے بھاگیں, ہم کرپشن کریں, میں کہتا ہوں پاکستان کی ہر جماعت کو پھر ہمارے خلاف آنا چاہیے. ٹھیک ہے آغا صاحب, آپ مجھے بتائیے کیا ہونے جا رہا ہے سر 2 نومبر کو جو پی ٹی آئی کر رہی ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ قاف لیگ ایک آپ ہی بڑے ماشاءاللہ سیزن پولیٹیشین ہے, کیا دیکھیں اس میں؟ دیکھیں, ایک بات تو بڑی کلیئر ہے فرید, ہم نے گلہ نہیں کیا, یہ ان کا حق ہے, ان کی جماعت ہے, ان کی انہوں نے کئی دعوت دے دی ہے باقاعدہ کسی بھی جماعت کو. ٹھیک ہے, ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, تو ان کا حق ہے, میں تو اس کو, اور ہم ان کے موقف کے ساتھ ہیں, موقف کے ساتھ. ہونے کیا جا رہا ہے؟ میں آپ نے شروع میں بات کی تھی کچھ ہونے جا رہا ہے, ہونے جو کچھ جا رہا ہے وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پریویس ہسٹری ہے اس کے مطابق کوئی اچھی بات سامنے نظر نہیں آتی. 2 نومبر سے پہلے, 2 نومبر کے بعد, میں 2 نومبر کے بعد ٹھیک, لیکن 2 نومبر سے پہلے اچھی بات نظر آ سکتی ہے. جیسے آج خبر تھی کہ حکومت کوشش کر رہی ہے
کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بات چیت کرے. تو یہ دیکھیں ڈائیلاگ جو ہے یہ سیاست کا اور جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر پہلے انہوں نے کچھ کر لیا, اور دیکھیں ایک ول دونوں طرف موجود ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی جماعت نے بھی, نون لیگ نے بھی ایک بل پیش کر دیا ہے قومی اسمبلی کے لیے احتساب کا. ادھر ہم نے اپوزیشن نے ٹی او آر اور ایک بل پیش کر دیا ہوا ہے. یعنی کہ دونوں طرف یہ بات موجود ہے کہ احتساب کا نظام درست نہیں ہے. تو اس کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے, ڈبیٹ ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے. اور اگر میاں صاحب سیاسی شعور کا ثبوت دے, اور مجھے توقع ہو سکتی ہے اس لیے کہ تیسری مرتبہ وہ وزیر اعظم ہے اور ہم نے اکٹھا سفر بھی کیا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اب ان کو اتنی میچورٹی دکھانی چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اور کسی ایک اچھے قانون کے اوپر اتفاق رائے کر لیں, اچھے ٹی او آر کے ساتھ کر لیں اور احتساب کا عمل شروع کریں. یہ سب کے فائدے سب ریورٹ ہو جائے گا. ویری شارٹ ٹائم سر. رویش صاحب, ڈائلاگ میں تو سمجھتا ہوں, ڈائلاگ آپ سمجھتے ڈائلاگ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس میں, جمہوریت میں, جمہوری جو بندہ ہوتا ہے وہاں پہ ٹاکس ہمیشہ اوپن رہتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو سینئر پولیٹیشین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو لیڈران ہیں وہ ایسی زبان استعمال نہیں کرتے کہ کل ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے آدمی کو شرم لگے کہ میں یہ بات کروں. ڈاکٹر صاحب ایک بات, ابھی میں نے اس دن آل پارٹیز کانفرنس میں میاں صاحب کے منہ پہ یہ بات کی, میاں صاحب یہ اپرچونٹی ہے کہ دونوں طرف بل ہے, وہ دونوں بلوں کو سامنے رکھ لیں. میں آپ کو بتاؤں کہ سینیٹ کے اندر پیپلز پارٹی کا بل ہے, نیشنل اسمبلی میں ہمارا بل ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو ملا کے اور پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہوئی ہے, مگر پی ٹی آئی اس کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ وہ دھرنوں کی سیاست چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہم اکیلے سولو فلائٹ کریں. یہ جو چیزیں ہیں نا, ہمیں اس پاکستان کو ترقی کے اوپر لے کے جانا ہے. جیسے ابھی بریک کے دوران ہم محبت بھرے ماحول میں بیٹھے تھے, ہمیں اسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے, اسی طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر ہم بڑھیں گے تو ہم آگے ترقی کریں گے. اگر ایک دوسرے کی اگر ٹانگیں کھینچتے رہیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں. کروں گا ان سے کہ اگر ان کی اس پہ نظر نہیں گئی یا ان کی وہاں پہ کسی کی نیچے کوتاہی تھی, آپ فوراً اس کا پلیز نوٹس لیں. یہ ملک دشمنوں کو اگر ایک دفعہ بدن سے ایک اجتماعی جو ہے وہ ایک خنجر نکل رہا ہے, وہ خنجر جو پتہ نہیں کب سے ہمیں مار رہا ہے, تو جب نکلا ہے تو اس کو باقی جو یہ پریس کانفرنس کی باتیں ہیں, دیکھیں اگر آپ پریس کانفرنس یہ کر رہے ہو کہ آپ نے میرا کوئی فلانا حق نہیں دیا اور بعد میں وہ کہتا ہے نہیں دیا, پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں, پھر آپ پیچ اپ کر لیں تو ٹھیک ہے, آپ کی ذاتی باتیں ہیں. لیکن اگر آپ کسی پہ ملک دشمنی کا الزام لگائیں, کرپشن کا الزام لگائیں, اور اس کے بعد آپ, کیا میرا سوال یہ ہے جو کل ہوا جو آج ہوا, کیا کل یا پرسوں پیچ اپ تو نہیں ہو جائے گا دونوں میں ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر؟ آپ یہ دونوں میں کس کی بات کر رہے ہیں, ذرا میں پھر کریم خواجہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. یہ جو اپنا گورنر صاحب نے پریس باتیں کی ہیں اور جو اپنا پی ایس پی والوں نے باتیں کی, میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہ بات کی جائے جس پہ بندہ پھر پیچھے سٹینڈ تو کر سکے. آپ پھر مل کے پھر رل مل کے بیٹھ جائیں. دیکھیں میں دوبارہ وہ بات کروں, ذاتی اناد اگر ہے, کوئی ذاتی مخاصمت ہے, اس پہ آپ پیچ اپ کر لیں, وہ آپ کے دونوں کے مسائل ہیں. لیکن اگر آپ ایک آدمی کہتا ہے تم نے ملک کے ساتھ یہ کیا, دوسرے کہتے ہیں ملک کے ساتھ یہ کیا, دونوں کو پھر ثبوت لانے چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ثبوت کی بات ہے. کریم خواجہ صاحب جو بات اس وقت علی محمد خان صاحب نے کی ہے, بڑی خوبصورت بات ہے کہ سندھ میں حکومت آپ کی ہے, اور پھر ایسی صورتحال کے اندر کہ ایک شخص کے خلاف جو کہ آرٹیکل 6 کے تحت سندھ اسمبلی کے اندر قرارداد بھی پیش ہوتی ہے, منظور بھی ہوتی ہے, اور پھر اسی کو ہی سپورٹ کرتے ہوئے لوگ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, وہاں پہ بات بھی کرتے ہیں, اس کو سپورٹ بھی کرتے. تو علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر کوئی گورننس اس معاملے کے اوپر کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے سر؟ تھینک یو ویری مچ فرید صاحب. ریزولوشن تو پاس ہوا ہے سندھ اسمبلی سے, مگر اس کی امپلیمنٹیشن آرٹیکل 6 کی فیڈرل گورنمنٹ اس پر امپلیمنٹ کروا سکتا ہے. گورنمنٹ آف سندھ نہیں کروا سکتی ہے, کوئی بھی صوبائی حکومت نہیں کرا سکتی ہے. آرٹیکل 6 جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو پاس کر لی ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پر کیس رجسٹر کرے اور چلائے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, سندھ اسمبلی کا ریزولوشن آ چکا ہے.
تو سر گورنر سندھ کی طرف سے آج جو باتیں کہی گئی ہیں انہوں نے کہا 12 مئی کے اوپر انہوں نے کہا کہ 12 مئی کا کوئی بھی ذمہ دار جو ہے وہ بچ نہیں سکے گا, اس کو چوک پر لٹکائیں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عظیم تاریخ کیس جو ہے وہ بھی کھول دیتے ہیں. اس میں انہوں نے بعد میں کہا کہ جو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا ثانیہ ہے وہ بھی کھول دیتے ہیں, جو چائنا کٹنگ کرنے والے ہیں ان کو بھی سامنے لے کر آ جاتے ہیں. تو سر حکومت بھی آپ کی گورنر سندھ کے اوپر جو لگنے والے الزامات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات آپ کی حکومت یا پھر گورنر سندھ کہ ان کا جو سٹیٹس ہے, جو ان کا ایک ان کی جو عہدہ ہے اس کو کرٹیسائز کیا گیا اور اس کو متنازع بنایا گیا؟ دیکھیں الزامات دونوں طرف سے آئے ہیں, اس کی تحقیقات یقیناً ہونی چاہیے. اور کیونکہ گورنر صاحب نے ایک بات کی ہے, دوسری طرف انہوں نے بات کی ہے پی ایس پی والوں نے. مگر فرید صاحب میں تھوڑی ایک آپ کے سامنے عوام کی نالج کے خاطر یہ بات کروں گا. میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں نے بہت کچھ کتابیں پڑھی ہیں. سندھ کی سیاست میں ہمارے پاس سائیں جی ایم سعید ہوتے تھے. الطاف حسین بیسیکلی سائیں جی ایم سعید سے ٹریننگ حاصل کر چکے تھے, فکری اور دوسری. یہ ایک حقیقت ہے, کتابوں میں چیزیں موجود ہیں. تو سائیں جی ایم سعید کی وفات سے پہلے ان کے آلریڈی 3-4 گروپس ہو گئے تھے, اور سائیں کی وفات کے بعد 12 گروپ ہو گئے. تو ویسے الطاف حسین صاحب کی جو تنظیم ایم کیو ایم ہے وہ اسی عمل سے سٹارٹ ہو گئی ہے. 3-4 گروپس ان کے ہو گئے ہیں, اور یہ میرے خیال سے ابھی الطاف کی حیاتی میں 1-2 گروپس اور بھی بنیں گے, اور آگے چل کے یہ 12-14 گروپ ہوگا, اور پھر انسگنیفینٹ ہو جائے گا. کیونکہ تاریخ میں ہمیشہ جو ہے مسولینی اور ہٹلر جس طرح اٹلی اور جرمنی میں جو کچھ کیا تھا, اسی طرح اسی تنظیم نے سارے سندھ میں اور کراچی میں خاص طور پر انہوں نے یرغمال کیا, جو کچھ چیزیں کی, اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہونا ہے. تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, الزامات بھی شروع ہوئے ہیں, انسگنیفینٹ یہ ہوتے وقت کے ساتھ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ابھی یہ پارٹی شروع ہوئی ہے اور مزید آنے والے دنوں میں مزید اور گروپس اور تقسیم در تقسیم ہم دیکھتے چلے جائیں گے. ایک کمرشل بریک میں نے لینی ہے, بریک کے بعد آتے ہیں اپنے مہمانوں سے اسی موضوع کے اوپر مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. یہاں پہ ایک جانب جہاں جو وار آف ورڈز ہم نے بات کی, دوسری طرف جو ہے وہ لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی اس 2 نومبر کے پریشر سے نکلنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور آج یہ حکومتی جو ارکان ہیں پی آئی جی میں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں خان صاحب کے اوپر ان تمام معاملات کے اوپر کافی زیادہ بات چیت کی گئی ہے. رمیش کمار صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ ذرا سے یہ جو ایک طرف آئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے 2 نومبر کی تاریخ ہے, 2 نومبر کو خان صاحب کا جو ہے وہ یہاں لاک ڈاؤن کا بھی ہے, تو کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ جس دن پی ٹی آئی نے کال دی لاک ڈاؤن کی اسی دن الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے 2 نومبر کو خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو طلب کر لیا؟ الیکشن کمیشن نے تو وہ کام کیا جو الیکشن کمیشن کو آیا ہے, اور ان کا جائز اختیار تھا, انہوں نے اپنے اختیار کو یوز کرتے ہوئے اور انہوں نے 2 تاریخ کو ڈیٹ دی ہے. نہیں محض اتفاق مگر عمران خان تو کہتا ہے کہ میں غیر قانونی کام. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جمہور. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ. آپ دیکھ رہے ہیں جمہور, فرید رئیس کے ساتھ. گزشتہ روز سے کراچی کی سیاست کے اوپر کچھ ہلچل سی ہمیں محسوس ہوئی, اور پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے گورنر سندھ کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سارا غبار ہے, بہت سارے کسی چیز کا بدلہ ہے جو وہ اتار رہے تھے, اور ایک دم سے تمام توپوں کا رخ ان کا گورنر سندھ کی طرف ہو گیا. لیکن گورنر سندھ نے بھی حساب برابر کر دیا اور آج اسی طریقے سے تابڑ توڑ حملے کیے مصطفیٰ کمال کے اوپر. بہت سوال سارے پیدا ہوئے, بہت ساری باتیں سامنے آئیں, لیکن ایک بنیادی سوال جو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے پاس تمام باتیں موجود ہیں, سب لوگ سب کچھ جانتے ہیں, مصطفیٰ کمال بھی سب کچھ جانتے ہیں, گورنر سندھ کے پاس بھی بہت کچھ موجود ہے, لیکن کیا یہ الزامات کی سیاست ہی چلتی رہے گی؟ کیا اس کے بعد کوئی ثبوت سامنے آئیں گے, کوئی کارروائی ہوتی رہے گی؟ ماضی کے جو دوست تھے آج چوک پر ایک دوسرے کی اچکت ہو رہے ہیں, لیکن کیا سیاست کے اندر اس طرح کی جو صورتحال ہے کیا وہ قابل قبول ہے؟ اسی طرح کا واقعہ پہلے بھی پیش آیا تھا جب سہولت مرزا کو پھانسی دینے سے پہلے ان کا ویڈیو بیان سامنے آیا, تو اس ویڈیو بیان میں ان کی جانب سے گورنر سندھ پر الزامات لگائے گئے, تو گورنر سندھ نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا,
لیکن ایسا نہ ہو سکا. اب کی بار جو مصطفیٰ کمال نے الزامات لگائے, کیا یہ الزامات گورنر سندھ کے مستعفی ہونے کی جانب بڑھیں گے یا پھر گورنر سندھ اس کا ڈٹ کر دفاع کریں گے؟ اس تمام صورتحال پر آج بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف جہاں پہ گورنر سندھ اور مصطفیٰ کمال آمنے سامنے, تو وہیں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایک دوسرے کے اوپر تابڑتوڑ حملے کرنے میں مصروف نظر آتی ہے. جہاں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں کہ 2 نومبر کو وہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کریں گے, تو الیکشن کمیشن نے 2 نومبر کو ہی نااہلی ریفرنس کے اندر عمران خان اور جہانگیر ترین کو طلب کر لیا ہے. کیا لاک ڈاؤن ہوگا یا پھر 2 نومبر کو الیکشن کمیشن اس دن اپنا کوئی فیصلہ سنائے گی؟ یہ تمام تر سیاسی جو صورتحال اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں رمیش کمار صاحب, رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون. بہت شکریہ آپ کا سر کہ آپ تشریف لے کر آئے. پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا علی صاحب کہ آپ میرے پروگرام میں موجود. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ہی دیر میں سینیٹر کامل علی آغا صاحب اور کراچی سے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر کریم خواجہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. اپنے ان مہمانوں سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. رمیش کمار صاحب, آپ سے جاننا چاہتا ہوں جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے, بڑی جو سچویشن چل رہی ہے, گورنر کہتے ہیں وفاق کا نمائندہ مصطفیٰ کمال نے تو چلو الزامات ایک لگا دیے, لیکن آج ان الزامات کا جواب بھرپور طریقے سے گورنر سندھ نے بھی دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات کی حد تک ہم دیکھتے رہیں گے یا کوئی ثبوت بھی سامنے آئیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, الزامات لگے اور شام کو ایک ٹی وی چینل کے اوپر میں انیس ایڈوکیٹ کا انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا کہ گورنر صاحب کے اوپر الزام لگائے اور گورنر صاحب اوکھلاٹ کا شکار ہو گئے. میں سمجھتا ہوں آج اگر مصطفیٰ کمال کی یہ جو پہلے مصطفیٰ کمال اب میرا بھائیوں کے ساتھ دوست ہے اور وہ میرے ساتھ کام بھی کر چکا ہے 2002 میں, اور اچھا انرجیٹک بندہ ہے, اور جو پاک سرزمین ہے اس پاک سرزمین میں پھر بھی جتنے بھی بندے ہیں اس میں اچھا پھر بھی نیک بندہ ہے. اور یہ میں کہوں گا غلطیاں تو ہر انسان سے ہوئی ہیں, اور اس کی نے بھی جو غلطی جو گورنر نے الزام لگایا ہے وہ اس ٹائم پہ بھی یہ باتیں سامنے آئی تھی. مگر باتیں آپ کرنا کہ بالکل ثبوت ہے, مگر جب ثبوت کی بات کی جاتی ہے تو پھر اس ٹائم کہتا ہے کہ ہاں ہم سب کو پتا ہے. بھائی آپ اگر گورنر وفاق کا نمائندہ ہے, اور اگر ایک جماعت مصطفیٰ کمال, ابھی ان کی کوئی سیٹ نہیں, پولیٹیکلی کسی طرح کی کوئی بات نہیں, کوئی ابھی نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں یا سینٹ میں کوئی نمائندگی نہیں, اس پارٹی کی جانب سے اگر گورنر کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے تو گورنر کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیں, گورنر کامل علی آغا صاحب بھی پہنچ گئے ہیں میرے خیال میں, ان کے ٹائم پہ گورنر صاحب لگے ہیں, اور پیپلز پارٹی کا جو 5 سالہ دور تھا اس میں بھی گورنر کنٹینیو تھا. آج ہمارا دور ہے تب بھی گورنر کنٹینیو ہے. یا تو ہم تینوں غلط ہیں کہ گورنر کو جو ہے وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا تو ہم تینوں غلط ہیں کہ اس ٹائم پہ فوجیوں کی گورنمنٹ تھی, اس کے بعد مشرف رجیم سے رائٹ فرام 2002 ٹل 2016 اس وقت جو بھی آج وہ اس ٹائم سے لے کے آج تک, اس ٹائم فل فوج ایسا حکومت کرتی تھی, اس ٹائم پہ بھی وہ تھا. 5 سال اس ٹائم پہ بھی اس نے گزارا, کوئی اس کے اوپر ایسی بات نہیں آئی. آج 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی 2008 سے 2013 تک, اس کے اوپر بھی اس کے اوپر نہیں لگا, مگر آج 3 سال میں لگے ہیں. پھر بھی میں اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا. اگر مصطفیٰ کمال الزام لگاتا ہے تو کم سے کم مصطفیٰ کمال کو الزام پروف کرنا چاہیے. آج اگر مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم لندن کے اوپر الزام لگایا, مصطفیٰ کمال مرچنٹ کی بات کرے, مصطفیٰ کمال فاروق بھائی کے صرف الزامات ٹی وی کے اوپر ٹاک شوز کے اوپر آ کے اور ہم الزام لگائیں, یہ چیزیں نہیں ہو رہی. اور دوسری چیز میں اور اپنے لیڈر سے بہت سیکھا ہوں, اور اپنے لیڈر سے بھی سیکھا ہوں اور اپنے دھرم اور مذہب سے بھی سیکھا ہوں. آپ اگر دوسرا بندہ آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نیٹ کلین ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کی گند کی سیاست میں, جیسے آج عمران خان ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے, ہم عمران خان کو وہ اس قسم سے کم کاؤنٹر نہیں کرتا. ہمیں ان چیزوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کام غلط جس کو کرنا ہوگا وہ کرے گا. ہمیں اچھے راستے کے اوپر میں یہی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اگر گورنر سندھ کے اوپر اس طرح کے سٹیٹمنٹس آئے تو کیا وہ مستعفی ہوتے ہیں یا پھر ان کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے, یا پھر کروں گا اور اسلام آباد میں آ کے تالے لگاؤں گا. ایک غیر قانونی کام اور قانونی کام اس کو ملانا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں 2 نومبر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے صرف, یعنی خان صاحب کہتے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن جو ہے حکومتی زیر اثر ہے, حکومت کے زیر اثر ہے, بھائی بات فری اینڈ فیئر نہیں ہے. بات پتہ ہے کیا ہے, ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن جیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیسے آئیں گے, اگر یہ خان صاحب نے یہاں پہ کے پی کے سے لوگ لے کے اور یہاں پہ بند کر دیا
میں کیسے آؤں گا؟ سر ہم تو آ جائیں گے، ہم آ جائیں گے سر، ہم تو کسی طریقے سے بھی آ جائیں گے۔ کمیشن کے ممبران نے بھی یہ سوچا ہو کہ یہ کیسے ہوگا، تو انہوں نے اس وجہ سے 2 نومبر میں سمجھتا ہوں ہمیں سیریسلی ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کے اندر پہلے بھی مسئلے حل ہوئے ہیں، ابھی سینیٹ کے اندر اپوزیشن کا بل پڑا ہے، نیشنل اسمبلی میں ہمارا بل پڑا ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں غیر قانونی، یہ غیر قانونی ہے، دونوں چیزوں کو ملا کے آگے چیزیں جا سکتی ہیں، سموتھ وے سے جا سکتی ہیں، تو اس کو توڑ مڑوڑ کے اور پریشر ڈال کے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر میں پریشر ڈالوں، مجھے وہاں سے مرضی سے فیصلہ ملے، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالو، ریفرنس بھیجتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف، وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ان کا ریفرنس اپروو ہو جاتا ہے، پروف دینا یہاں پہ تو اپروو ہو جانے کے بعد آتا بھی 2 نومبر کو ہی ہے، نہ بھی زیر اثر ہو، پھر بھی لگتا ہے کہ حکومتی سپورٹ شاید ہو۔ جہاں پہ ہماری پارٹی نے محنت کر کے اس کے خلاف پروف کٹے لیے، یہ تو واڈا صاحب چکر لگا کے بغیر پروف کے کاغذ لے کے آتا ہے، تو وہاں تو نہیں۔ علی محمد صاحب، میں آغا صاحب کی اجازت سے بس چھوٹی سی انٹرجیکشن ہے، الیکشن کمیشن آزاد ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو آزاد ہے الیکشن کمیشن آپ کے اعتماد سے؟ اچھا آزاد ہے، اگر آپ کہتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ وسیم بادامی والا معصومانہ سوال، پھر آپ اس کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو؟ نون لیگ کا ایک ایم این اے کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی ڈیفینڈ کیا، میں نے تو کہا کہ جو اس کا دائرہ اختیار تھا، دائرہ اختیار ہے ان کا، انہوں نے وہ کیا، ہم نے اگر ہمارے خلاف ریفرنس سنا، ہم نے وہاں پہ بھی بات کی کہ بھائی ہمارے خلاف نہیں سنو، آپ بات کہہ رہے ہیں سچی باتیں کروں گا، کر دینا، انہوں نے کہا سنیں گے، ہم نے کہا ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، الیکشن کمیشن بلائے گی ہم ادھر بھی جائیں گے، سپریم کورٹ بلائے گی ہم ادھر بھی جائیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب تمہارے بھائی بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، چپکے سے ہمیں بتا دیں کدھر سے ڈائریکشن آئی تھی، پی ایم ہاؤس کے کس لیول سے آئی تھی ڈائریکشن؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے دیکھیں جس دن ہمارا دھرنا، ہزاروں لوگوں کا ہمارا لاک ڈاؤن، ہزاروں لوگوں کی تاریخ، اب یہ دیکھیں نا، اب یہ کسی اندھے کو بھی یہ پتہ لگ رہا ہے یار علی محمد صاحب، الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ پرسنل ہو رہا ہے، جس دن ہمارا لاک ڈاؤن ہے اسی دن آپ تاریخ دے رہے ہو، یعنی کہ میں ان سے پوچھوں کہ جو آپ نے ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی، جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 نومبر کو فیصلہ کن ہو جائے گا امپائر کی انگلی، تو وہ کس کا امپائر کی انگلی؟ پاکستان کی ڈگڈگی بجانے والے بھی یہی، پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ ہوتی ہے، وہ تو دیکھو مجھے بتائے نا، بڑا کوئٹہ کا بلاسٹ ہوا، اتنا بڑا کوئٹہ کا بلاسٹ ہوا، اتنا بڑا یہاں پہ ڈگڈگی چل رہی تھی، نہیں مجھے بتا ڈگڈگی کون بجا رہا ہے؟ کون بجا رہا ہے؟ آپ کو پتا نہیں ہے؟ نہیں میں آپ کے اطلاع نیازی کے جہاں پہ جس کے گانے کے اوپر رقص کرنے کے لیے چاہتا ہے وہ گانے کہاں چلتے ہیں؟ آپ نہیں بتا PMLN کے اندر جو گانے چلتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے گانے چلتے ہیں، آپ نہیں بتا رہے، مگر وہاں پہ گانے کیسے آپ نہیں بتانا چاہ رہے کہ ڈگڈگی کون بجا رہا ہے؟ میں کون آپ کو اور کیسے بتاؤں؟ میں نام کسی کا لوں، یہ میری کل میاں صاحب نے ہمارے ہاتھ میں ڈگڈگی تو تھما دی، یہ بتایا نہیں کہ ڈگڈگی کے سامنے ہوتا کون ہے۔ آغا صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آج خورشید شاہ صاحب نے ڈگڈگی کے متعلق جو بات کی ہے دیٹ از ویری الارمنگ، وہ وہی سیکوینس ہے جو سیکوینس سرے المیڈا والا جو معاملہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میاں صاحب نے تو بات کی ہے ڈگڈگی والی کہ ہر دور میں آ جاتے ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، تشریح خورشید شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں یہ تشریح پھر ظاہر ہے اسی طرح ہوتی ہے نا، اپنے دوست اپنی گریبان پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، سیاست بڑی بے رحم چیز ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سنجیدہ بات ہے اور یہ رویہ ترک کرنا چاہیے۔ اور میاں نواز شریف صاحب 2 مرتبہ اپنی اس طرز تکلم اور اسی رویے کی وجہ سے اپنی حکومت پہلے سیک کروا چکے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ عمران خان سے ہے، قطعی طور پہ نہیں۔ دیکھیں یہ وہی حق ہے جو میاں نواز شریف صاحب خود استعمال کرتے رہے ہیں، جو وہ خود لانگ مارچ کرتے رہے ہیں، جو وہ تحریک نجات چلائی انہوں نے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپوزیشن کا کہ فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میاں صاحب نے غلط کیا تھا، لیکن میاں صاحب اب اپوزیشن کے احتجاج کو قطعی طور پہ غیر آئینی قرار نہیں دے سکتے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا جی وہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ہم بند کر دیں گے اسلام آباد کو، یعنی دارالحکومت بند ہونے کی بات، یعنی احتجاج کریں گے نا جی، احتجاج کے الفاظ ہیں، تو اب اس کے اندر احتجاج کرنے کو غیر نہیں کہا۔ میں تو کہتا ہوں، میں آئین پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، آئین پڑھ لیں، یہ آئینی حق ہے، ذمہ داری ہے اپوزیشن کی کہ وہ عوام کے مسائل کے اوپر
احتجاج بھی کرے, پروٹیسٹ پرامن کی بات ہو رہی ہے نا, وہ کہیں پہ قتل و غارت گری کی بات تو نہیں کر رہے. نون لیگ کے سینئر رہنما کہتے ہیں کہ کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا, آئینی حق ہی نہیں ہے, یہ غیر آئینی کام ہے. یہ آپ بھی آئین پڑھ لیں, میں بھی آئین پڑھ لیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی پڑھ لیں, علی محمد نے تو پڑھا ہوگا, وہ وکیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان فرائض میں شامل ہیں جو اپوزیشن کے ذمے ہیں. اگر وہ عوام کی بات نہیں کریں گے, اگر وہ جس طرح سے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے ڈیفینڈ کرتے آئیں گے. پاک سرزمین پارٹی کا موقف یقینی طور پہ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ ان کی ہی جماعت کی جانب سے گورنر سندھ پر الزامات لگائے گئے. لیکن تمام تر چیزوں کے بعد جو پینلسٹ ہمارے تھے, کمٹمنٹ کے بعد انہوں نے وڈرا کیا, پیچھے ہٹے کہ آج وہ کسی بھی شو کے اندر نہیں بیٹھیں گے, کہیں پہ بھی اپنی ریپرزنٹیشن نہیں دیں گے, اور کل ایک گرینڈ کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کل لے کر کے آتے. لیکن میں اسی چیز کو اپنے دیگر مہمانوں کے ساتھ کنٹینیو کروں گا. کامل علی آغا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کامل علی آغا صاحب, یہ مجھے بتائیے گا, جو اب سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ اب براہ راست جو مصطفیٰ کمال کی پارٹی ہے, ایک طرف تو انہوں نے الطاف حسین MKM لندن کے اوپر بڑے الزامات لگائے, اور اب گورنر سندھ کو جو ہے انہوں نے براہ راست ٹارگٹ کیا, جس میں انہوں نے رشوت العباد یعنی گورنر ایک وفاق کا نمائندہ وہ قرار دے ڈالا. دیکھیں, یہ پاکستان میں جو الزامات کی سیاست ہے وہ پولیٹیکل کلچر کا حصہ بن گئی ہوئی ہے, یہ ہمیں مان لینا چاہیے. ٹھیک, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے احتساب کے ادارے جو ہیں وہ کسی بھی طور پر اس لیے نہیں بنائے گئے کہ امپارشل احتساب ہو. آج تک کوئی ادارہ ایسا اس ملک میں نہیں بن سکا, یا نہیں پنپ سکا, یا نہیں کھڑا ہونے دیا گیا, اس لیے کہ ذاتی مفادات کی سیاست کے اندر, اور پھر یہ ایک جو کرپشن کا کلچر ہے وہ بھی ایک وجہ بنا ہے. سر, اب بھی آپ سمجھتے ہیں ذاتی مفاد کی سیاست؟ میں تھوڑا سا دیکھیں نا, جب آپ یہ چاہیں گے کہ میں احتساب کروں, میں کرپشن کروں, میرا احتساب نہ ہو, ٹھیک, تو ظاہر ہے پھر وہ ادارے جو ہیں ان کو تو میں پنپنے نہیں دوں گا. تو جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ کرتا بھی ہے کرپشن اور احتساب سے بچتا بھی ہے. تو یہ ایک کلچر بن گیا ہوا ہے. میں کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. اب اس کو ظاہر ہے تبدیل کرنا ہے. جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا الزامات لگتے رہیں گے, اور الزامات پھر ظاہر ہے ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے احتساب کا, وہ الزام ہوتا ہے جب جس کو بارے میں آتا ہے وہ دوسرے پہ الزام لگا دیتا ہے, اپنی جان چھڑاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے الزامات جو ہیں ان کا, چاہے وہ مصطفیٰ کمال پہ لگ رہے ہیں, چاہے عشرت العباد پہ لگ رہے ہیں, ان سب کا یا کسی اور پہ لگ رہے ہیں, ان کا احتساب تو ہونا چاہیے نا. کوئی ایلیمنٹ ہو جو اس چیز کو پروو کرے. ادارے احتکام پذیر کرنے پڑیں گے, مضبوط کرنا پڑے گا, نئے قوانین بنانے پڑیں گے. اور اب میں سمجھتا ہوں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اندھیر نہیں, اب بننے والا ہے, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. میں آتا ہوں سر, آپ ہماری گورنمنٹ تو ہماری ہے نا, اس مرتبہ جو بھی ہماری گورنمنٹ ہوگا انداز میں کہا کہ کچھ نہ کچھ اب ہونے والا ہے. علی محمد خان صاحب, مجھے سر بتائیے, ایک ہی جماعت تھی MKM کی, اسی کے اندر جناب مصطفیٰ کمال, اسی کے اندر عشرت العباد خان صاحب, وہی فاروق ستار. کل کے دو ساتھ کے دشمن بچ گئے اور ایک دوسرے کی اچکن آج جو ہے وہ چوک پر دھو رہے, الزامات کی سیاست ہو رہی ہے. علی محمد خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جس طرح سے کابل صاحب نے کہا کہ اب ایک روایت بن گئی, کیا یہ ایک روایت ہے یا روایتی سیاست کا حصہ ہے, یا پھر معاملہ کراچی کو لے کے کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ فرید صاحب, آپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں. اس پہ آنے سے پہلے آپ کی اجازت سے صرف 20 سیکنڈ میں ایک اور بات پہ بھی لوں گا جو اس سے ریلیٹڈ ہے. اس سے زیادہ سنگین بات جس پہ میڈیا نے بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات ہم سنتے ہیں, 1-2-3 دن غلغلہ مچتا ہے, پھر سب بھول بھال جاتے ہیں. دیکھیں, 5 دن پہلے 4 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی MKM لنڈن, جن کو میں دہشت گردوں کی اب جماعت کہتا ہوں, اور لفظ میں نے استعمال کیا لنڈن. ایک ایسا آدمی جس پہ آرٹیکل 6 لگا, اس کی اپنی جماعت پہ لگایا ریزولوشن کے ذریعے, اور وہ آدمی جس کا نام آج لینا معیوب سمجھا جاتا ہے, جس کی تصویر میڈیا شو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ملک دشمن ہے, الطاف غدار کی میں بات کر رہا ہوں. میں تو اس کو اب کھلم کھلا الطاف غدار کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے نام کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لگانا ہی میں سمجھتا ہوں توہین ہے اس نام. ایک طرف تو اس پہ اتنی سختی, لیکن اس کے بندے کھلم کھلا پریس کانفرنس کرتے ہیں کراچی میں,
آ کے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کے مشن کو آگے لے جانے کی باتیں کرتے ہیں. سندھ حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی. میرے لیے تو اس سے بڑی خبر یہ ہے جس کو میڈیا نے نہیں اٹھایا, کیا سندھ حکومت در پردہ الطاف غدار سے ملی ہوئی ہے, یا سندھ حکومت کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک دشمن آ کے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اگر میں دوبارہ آپ ذمہ دار قرار دیتے ہیں اس پہ سندھ حکومت, میں سمجھتا ہوں بالکل سندھ حکومت کس کی ہے. دیکھیں, اگر پنجاب میں, لاہور میں کوئی وہ جماعت جس پہ پابندی ہو آ کے پریس کانفرنس کرے, یا کوئی دہشت گردوں کی جماعت آ کے کوئٹہ میں یا پشاور میں پریس کانفرنس کرے, تو جس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ رسپانسبل ہوگا کہ نہیں. دیکھیں, ایک طرف پیپلز پارٹی, MQM, تحریک انصاف, نون لیگ, سب مشترکہ طور پہ سندھ کی اسمبلی میں آرٹیکل 6 کے لیے ریزولوشن پاس ہو گئی. اس کے لیے اب آگے کیا کریں گے؟ آپ جو ہے مٹھائیاں بانٹیں گے, کیا کریں گے؟ اس کے لیے اب عملی اقدام یہ ہے, اس غدار کے ملک دشمن آ کے ادھر آپ کے پریس, یار یہ حالت ہوگی ہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی, کوئی کانسٹیٹیوشن کی پرواہ نہیں ہے, یا پھر آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے, ٹھیک ہے ہماری حکومت چل رہی ایک ہی ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں, میں درخواست کروں گا اس فورم سے اپنے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے, دیکھیں جتنے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں, ٹھیک, وہ اسٹیٹ کے ہوتے ہیں. میں مراد علی شاہ صاحب سے, جو ینگ ہیں, وائبرنٹ ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے اپنا ادھر پیپلز پارٹی کا جو بہتر کر رہے ہیں, میں درخواست احتساب کی بات نہیں کریں گے. اگر اداروں کو مستحکم کرنے کی, مضبوط کرنے کی اور ری بلڈ کرنے کی بات نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے فرائض سے غفلت. ٹھیک ہے سر, میں آپ سے ایک چھوٹا کوشچن دیکھیں, علی صاحب کی طرف آتا ہوں میں سر, کہ پی ایم ایل کیو اس لاک ڈاؤن میں, اس احتجاج میں پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہی آئے گی؟ اگر ہمیں 3 تاریخ کو انہوں نے باقاعدہ دعوت دی تھی, اس میں ہم شامل ہوئے, بھرپور انداز میں ہوئے. لاہور میں ہم نے ثابت کیا کہ ہم کسی کا ساتھ کس طریقے سے دیتے ہیں. ٹھیک, صبح 9 بجے سے لے کے رات 3 بجے تک ہم وہاں پہ موجود رہے, میں بھی موجود رہا. ٹھیک, عمران خان صاحب سے پہلے میں نے سپیچ کی, اور یہ وہ وہاں پہ ہم نے جو بات کی, اس کے بعد انہوں نے, ظاہر ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ شاید یہ اکیلا چلنا چاہتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ دعوت نہیں دی. علی محمد خان صاحب. نہیں, میں ایک چیز دیکھیں, جو بات آغا صاحب نے کی, جمہوریت میں بالکل ہوتی ہے, احتجاج ہوتے ہیں, مگر تمیز اور تہذیب کے دائرے میں ہوتے ہیں. میں پوچھ لیتا ہوں, یہ انتشار پھیلانا, عمران خان کی کل کی اسٹیٹمنٹ کہ میں زیادہ زیادہ چاہوں گا کہ شہادتیں کم ہو, یہ کیا ہے؟ میں پوچھ لیتا ہوں نا ذرا, میں پوچھ لیتا ہوں, یہ لاک ڈاؤن سمبولک ہے یا یہ لاک ڈاؤن آپ کے حساب سے تالے لگا؟ جو بات آغا صاحب نے کی ہے, آغا صاحب نے کہا, شہادتیں کم ہو, آغا صاحب نے کہا آئینی حق ہے, اس کو غیر آئینی قرار نہیں, ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, علی محمد خان صاحب, آئین آپ نے زیادہ ماشاءاللہ سے بہتر پڑھا ہوا ہے سر, یہ سمبولک لاک ڈاؤن ہے, تالا لگا دینا ہے, ہر چیز شٹ ڈاؤن کر دینی ہے, یا احتجاج ہے لوگوں کو ملانا کہ آؤ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر بیٹھو, دیکھو ہمارے ساتھ لوگ ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن, یہ کیا ہے؟ احتجاج ہے. کوئی کسی سرکاری دفتر کو, ہماری جیب میں الفیاں یا تالے نہیں ہیں, روڈوں پہ پاکستانی عوام بیٹھے گی, اور جس طرح پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے, لنڈن میں ہوتا ہے, واشنگٹن میں ہوتا ہے. آپ کیا آپ کو بھول گئے جو واشنگٹن میں جو احتجاج ہوئے, یا بغداد میں جب اٹیک کیا یو کے نے, اپنے ہی لوگ لاکھوں میں نہیں نکلے تھے کیا؟ لاک ڈاؤن لنڈن میں استعمال کیا. لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ حکومت کو مجبور کریں کہ وہ آپ کی بات سنیں. دیکھیں, ایک آدمی کو شوگر کی بیماری ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ کیا وہ دوائی کا ڈوز زیادہ کرے, یا چینی پینا کم کرے, یا بند کرے؟ دیکھیں, ان کے لاک ڈاؤن کی اگر کوئی تالا ہے, کوئی ذہن میں کسی کے بڑا تالا ہے, تو اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ یہ بڑا سوال ہے ویسے, چابی کس کے پاس ہے؟ وہ چیئرمین عمران خان کے پاس تو نہیں ہے, وہ چابی تو میاں صاحب ہی کے پاس ہے. دیکھیں, یو آر مین آف اے فیو ورڈز, اف یو آر اسٹیٹسمین, اف یو آر اے اسٹیٹسمین, اگر آپ اسٹیٹسمین ہو, اگر آپ بلند پائے کے لیڈر ہو, آپ کے الفاظ, آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے آپ مر جاتے ہو, نہیں چھوڑتے. دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں تشریف لاتے ہیں, پوری قوم کے سامنے وہ اقرار کرتے ہیں کہ میں اور میرا خاندان احتساب کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک, آج بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے کمیشن کے سامنے پیش کریں. نہ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے, نہ احتجاج کی ضرورت ہے, نہ پھر کسی دھرنے کی ضرورت ہے. ریفرنس جا رہا ہے 2 نومبر کو, علاج نہیں کر رہے بیماری کا. 2 نومبر کو جو ریفرنس جا رہا ہے سر, جس کے اندر آپ کے اندر آف شور کمپنی کے ذریعے, اس کا کیا کریں گے سر؟ اس دن فیصلہ آ جاتا ہے آپ کو, تو اس دن احتجاج کریں گے, الیکشن کمیشن جائیں گے خان صاحب؟ دیکھیں, آج میں نے دیکھا, مجھے میاں صاحب پہ ترس آیا کہ میاں صاحب 3 بار کے آپ وزیر اعظم ہیں. دیکھیں, کیا آپ کوئی مستقبل میں قریب میں کوئی نظر آتا ہے کہ 3 بار وزیر اعظم مسلسل بن جائے؟ مشکل ہے نا.
یہ اعزاز اللہ کسی کسی کو دیتا ہے نا, تو جتنا بڑا اعزاز ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو مجھے یہ سن کے میں دیکھ کے مجھے عجیب سا لگا کہ یار 3 بار وزیر اعظم بن کے 40 سال سیاست کر کے آپ کو اپنا کوئی مخلص ہمدرد نہیں ملا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ نے ایک ایسے آدمی کو بٹھایا, میں جو پہلے وہ کامل صاحب کی جماعت میں وہ آدمی ہوتا تھا, جو میاں صاحب پہ اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھ کے وہ میں دانیال صاحب کی بات کرنے لگاتا تھا. اس آدمی کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ جو آپ پہ کرپشن کے الزام لگاتا تھا اس کو بٹھا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو. یار آپ لے آؤ ڈاکٹر صاحب کو لے آؤ, پرانے آدمی ہیں. بالکل میں یہ پوچھ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں جماعت کے دیکھیں اصل میں اس وقت اخلاقی دیوالیہ پن ہے. دیکھیں احتساب کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم 100 سال اور جئیں گے. دیکھیں جب مریں گے تو کیا کہیں گے کہ پرایا ملک کا مال لوٹ لوٹ کے اس کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج بھی میاں صاحب فیصلہ کر لیں 40 سال کی سیاست کو بالکل سرخرو کر دیں گے, صاف شفاف ہو کے نکل آئیں گے اگر انہیں کوئی غلط نہیں کیا. لیکن تلاشی وہ نہیں دیتا جس کے پاس چوری کا مال ہو. چلو میں نے یہ بات کو لے لیتے ہیں آگے چل کے. کریم خواجہ صاحب آپ مجھے بتائیے گا جو بات اس وقت کی ہے, خورشید شاہ صاحب نے جو انٹرپریٹیشن آج کی ہے سر, بڑی جس طرح سے کامل علی آقا صاحب نے بات کی کہ بڑی الارمنگ سچویشن جس طرح کی بات کی میاں صاحب نے گزشتہ روز اور آج اس کو انٹرپریٹ کر دیا, تو لگ ایسا رہا ہے سر کہ اب پی 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 بھی جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے اپنے جو پتے ہیں جو مووز ہے وہ بنا رہی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس طرح کی سٹیٹمنٹس کل میاں صاحب کی طرف سے آئیں اس چیز کو نہیں آنا چاہیے تھا اور یہ ان کے لیے خود نقصان دہ چیز ہے؟ دیکھیں میاں صاحب نے پہلے بھی دھرنے میں چیزوں کو ان صحیح معنی میں ہینڈل نہیں کیا, اور اس وقت بھی جو ہے پارلیمنٹ آ گئی اور پھر چیزیں جس طرح چلی آپ کو پتا ہے. اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی ہم نے یہ کہا ہے, بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو پاناما پیپرز پر جو سینٹ میں بل ہے جس کی سگنیٹری کیو بھی ہے, پی ایم ایل کیو ہے, پی ٹی آئی ہے, اے این پی ہے, پیپلز پارٹی ہے اور دیگر بلوچ نیشنلسٹ پارٹی ہیں, تو اس پر جلد سے جلد جو ہے وہ پاس ہو جائے دونوں ایوانوں سے, تو چیزوں کو مسئلے کو بہت